बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया ज़फ़र, मिसेस ज़फ़र नकवी। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मीडिया पर कुछ अहम खबरें गर्दिश करती रहीं, उन पर बात करेंगे और ज़फ़र नकवी साहब से कुछ अहम सवालात भी पूछेंगे और जानेंगे उनसे अंदर की खबरें। सबसे पहले तो आज सादिक संजरानी साहब की लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, पूछेंगे ज़फ़र नकवी साहब से। नंबर 2, कासिम सूरी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 मार्च को समाअत के लिए लग गया है, इस पर बात करेंगे। नंबर 3, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ताहयात नाअहली से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में परवेज़ खटक साहब ने आज नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उस पर कुछ बात करेंगे। ये बहुत ही अहम आपके टॉपिक्स हैं आज, और मैं समझता हूँ कि ये हर टॉपिक एक मुकम्मल वीडियो है, मैं समझता हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म, क्योंकि इस जो सिनेरियो में ना यूँ लग रहा है जैसे बिल्कुल एक सियासी कैनवस पे हलचल सी मच गई है। तो पहला कौन सा पहला सवाल अच्छा, है कि आज सादिक संजरानी साहब की सादिक परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई और उसमें सादिक संजरानी साहब ने कहा कि बराए मेहरबानी ख्याल कीजिए। हाँ, चौधरी साहब ख्याल कीजिएगा। इससे क्या मुराद है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि चेयरमैन सेनेट का क्या काम उनको है, क्या ज़रूरत पड़ी और वो क्यों गए। जनाब, वो बात वही है कि आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट साहब किन के मुतफ़िका नुमाइंदा थे और किन के उम्मीदवार थे। वो तो खैर पीपल्स पार्टी के भी, लेकिन अब उनको अपनी भी पड़ गई है ना। लेकिन मैं आपको इसमें अंदर की खबर दूंगा, क्योंकि मीडिया पे तो ये चल रहा है ना कि जनाब वो उन्होंने कहा कि ये ख्याल कीजिएगा। परवेज़ इलाही साहब ने भी आगे से कहा कि जी वो 5 साल के लिए मैंडेट है और वो पूरा होना चाहिए और ये वो सारा कुछ। तो वो आपको पता है, वो तो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, वो बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि चौधरी साहब ने पूरी एक चार्जशीट दे के भेजा है उनको। अच्छा। पूरे गिले शिकवे किए हैं और चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब देखें, मेरा बेटा तो आज भी उनको तसल्लियाँ दे रहा है, हम भी तसल्लियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया ये भी आप जाके बताइए। ये भी सूरत, और साथ ही उसी मुलाकात में भी, और आपने देखा होगा मीडिया पे भी चला कि जनाब हम भी सारी सूरत हाल को और लहरों को देख रहे हैं, हवाओं का रुख देख रहे हैं, उससे मुतालिक जो है ना फैसला करेंगे। कल की बात है, आपने खुद देखा, बल्कि आपने खुद बताया यहाँ पे क्वेश्चन में चौधरी शुजात साहब ने क्या कहा, वो भी बड़ा एक अहम बयान था। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुलाकातों से अवाम का एतबार खो बैठे। जी बिल्कुल ऐसे ही अमल करना। हाँ, तो वो इसमें अब मैं समझता हूँ कि वो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। वो वही वाली बात है कि सबकी सुनते हैं, उन्होंने अपना ही करना है। अभी नवाज शरीफ साहब ने परसों जो है ना डिसाइड करना है उनके बारे में भी कि क्या सूरत हाल है। जी, तो वो बड़ी इस तरह की सिचुएशन है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अब हुकूमत को के भी हाथ पैर फूल गए हैं और उनको भी जनाब बिल्कुल इस तरह की पड़ गई है जैसे ना कि यार ये क्या होने लगा है। जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ोन चला गया, जहांगीर तरीन साहब पे लंदन भी गए। अब ये भी गालिबन मैं गरीदा फ़रूकी साहबा का ट्वीट देख रहा था या किसका, और वो कह रही थी कि ये लंदन में कोई अहम मुलाकात भी मुतवक्की है। अच्छा। फिर कोई लंदन प्लान बनने लगा है। तो ये उनका जाना, वो तो खैर एयर एम्बुलेंस पे गए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, हमारी दुआ है। क्योंकि हम उनमें नहीं है कि जनाब जो कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी पे भी मजाक उड़ाएं। तो बीमार कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अचानक इस तरीके से उनका जाना, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं मुलाकात से मुतल्लिक भी कि कहीं उनकी मियाँ साहब के साथ भी है या नहीं है। तो संजरानी साहब को भी बात यह है कि संजरानी साहब, आपको मैं एक अंदर की खबर दूं आपके व्यूअर्स को, वो ये है कि संजरानी साहब की बात नहीं बनी। बस इतनी सी बात है, संजरानी साहब की बात नहीं बन सकी क्योंकि वहाँ वो जिस तरह का माइंड बना के बैठे हैं ना। तो अच्छा, इसके बाद हमने परवेज़ इलाही साहब का भी तो बयान देखा है कि 5 साल पूरे करने चाहिए। 5 साल का मैंडेट है, आपने मुने से इलाही साहब का बयान भी तो देखा था। यहाँ वो क्या बयान दे के गए और फिर वहाँ क्या हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने MKM से भी रब्ता किया। फिर वो हमने देखा कि उस इशाइये में भी बैठे हुए थे कि जो इशाइया जरदारी साहब ने दिया था। ये बहुत सारी बातें हैं, इसको जो है ना अभी थोड़ा सा खुलने आ जाते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो PTI के टिकट से NA 265 से कोयटा से इलेक्ट हुए, सितंबर 2019 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें डीसीट कर दिया। सही। सूरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, 3 साल से वो स्टे पर चल रहे हैं। स्टे पे चल रहे हैं।
اب وہ 2 مارچ کو سماعت لگ گئی ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کی ویورز کو نا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. بیک گراؤنڈ آپ نے بتا بھی دیا. NA-265 کوئٹہ سے یہ الیکشن لڑے. ان کے مقابلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا BNP کا لشکر رئیسانی صاحب، اسلم رئیسانی کے بھائی ہیں وہ لڑے الیکشن. انہوں نے لیے کوئی 25,000 سم تھنگ اور انہوں نے لیے 20,000 سم تھنگ. اس کے بعد وہ MMA کے بھی تھے اور نون لیگ کے بھی تھے اور باقی بھی امیدوار تھے. اچھا اس کے بعد جناب لشکر رئیسانی صاحب، لشکری رئیسانی صاحب جو کہ دوسرے نمبر پہ تھے، انہوں نے 20,000 لیے. انہوں نے ان کے رزلٹ کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جیسے ہوتا ہے. تو اب وہ الیکشن کمیشن میں اور پھر اس کے بعد الیکشن ٹریبونل میں جب کیس گیا تو اس ٹریبونل نے نادرا کو بلایا کہ جی یہ اس طریقے سے ویریفیکیشن کریں ووٹوں کی اور سارا کچھ. اس حلقے میں ووٹ پڑے تھے NA-265 میں 1,14,000 سم تھنگ. اس میں نادرا نے بتایا الیکشن ٹریبونل کو کہ جی اس میں کوئی 52,000 ووٹ وہ تصدیق نہیں ہو سکی، یعنی کہ وہ جعلی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. اچھا وہاں الیکشن ٹریبونل کا جج تھا غالباً وہ عبداللہ بلوچ صاحب تھے یا کیا نام تھا ان کا، وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی جسٹس تھے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ڈیسیٹ کر دیا قاسم سوری صاحب کو. بھائی آپ خود بتائیں کہ جب 1,14,000 میں سے 52,000 کی تصدیق بھی نہ. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کے ویورز کے لیے کہ ZN نیوز کے ویورز کے لیے، اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، ہم نے اس وقت میڈیا پہ بھی سنا اور یہ چیزیں بھی کہ ہاتھوں کے انگوٹھے تو چھوڑ دیں، پیروں کے انگوٹھوں، ہاں پیروں کے انگوٹھوں کے بھی ٹھپے لگی ہیں. ٹھیک ہے اب آپ اندازہ کیجئے. تو 52,000 ووٹ جہاں پر تو انہوں نے ڈیسیٹ کر دیا. البتہ انہوں نے ان کو نااہل نہیں کیا تھا، الیکشن ٹریبونل نے ان کو نااہل نہیں کیا قاسم سوری صاحب کو، بلکہ یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ الیکشن کروائیں اور یہ بھی دوبارہ لڑ سکتے ہیں. یہ صاحب چلے، یہ کوئی ستمبر 2019 کا واقعہ ہے اور یہ جناب اکتوبر کے سٹارٹ میں 1-2 کو اس طریقے سے سپریم کورٹ چلے گئے. اور سپریم کورٹ سے ان کو جو آج کے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور غالباً جسٹس فیصل عرب صاحب، ان تین کی سربراہی میں اور جناب ان کو مل گیا اسٹے. اچھا یہاں پہ میں انتہائی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اب ستمبر 2019 کا ملا ہوا اسٹے اب تک آیا ہے تو ہماری عدلیہ نے بھی نہ معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا گند کیے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا اور بادیوں نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ سوری صاحب بے قصور تھے تو آپ ان کو کہتے جی بالکل آپ اپنے سیٹ پہ بیٹھیں اور بالکل یہ غلط ہوا ہے فیصلہ اور یہ اسے ختم ہو گیا. اور اگر وہ قصوروار تھے تو ان کو اسی طرح سے فیصلے کو آپ برقرار رکھتے اور آپ ان کو اڑا دیتے اور کہتے کہ جی جائیں آپ ڈی سیٹ ہیں دوبارہ لڑیں اگر دوبارہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 3را سال ہے، ایک بندہ اسٹے پہ پورے کا پورا اپنا ٹینور نکال گیا ہے. اب وہ ان کی حکومت جانے لگی ہے یا نہ بھی جائے تو 1.5 سال رہ گیا ہے، پورا ٹینور ہی تقریباً نکال گیا ہے نا ایک بندہ. ٹھیک اسٹے پہ. اور اب آپ خود بتائیں کہ وہ عمران خان صاحب جو بڑی جناب باتیں کرتے ہیں اس طریقے سے شفافیت کی اور وہ کہتے ہیں EVM آئے گی تو دھاندلی نہیں ہوگی. ان کے اپنے ڈپٹی اسپیکر جو کہ PTI کے امیدوار تھے جناب، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اسٹے پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے حق میں پیروں کے انگوٹھوں سے بھی ووٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اب وہ اسٹے پہ اب یہ کیس لگ گیا ہے جناب دوبارہ 2 مارچ کو. اور اگر یہ بھی صاحب اسی طریقے سے ڈیسیٹ ہو گئے اور وہی جو الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ تھا وہی برقرار رہا تو خیر سے یہ اڑ جائیں گے. اور اگر یہ اڑ گئے اور جلدی فیصلہ اس کا ہو گیا تو ایک ممبر ہیں جو کہ PTI کے اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، ایک یہ چلے جائیں گے. ان کو تو ایک کی پڑی ہوئی ہے نا. ہاں بالکل. تو اب یہ کیا ہوگا، یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے کہ اچانک اس سٹیج پر ان کا کیس لگ جانا 2 مارچ کو، 1 مارچ کو ووڈا صاحب کا بھی لگ گیا ہے. تو اب وہ دیکھیں کہ کیا ووڈا صاحب کا کیس ایز اٹ از اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو الیکشن کمیشن کا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. 2 مارچ بھی بہت ہی اہم ہے اور 1 مارچ بھی بہت ہی اہم ہے. آ جاتے ہیں اپنی تیسری خبر پر. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا تھا. رجسٹرار نے کچھ اعتراضات لگا کر درخواست مسترد کر دی تھی. اب وہ دوبارہ رجسٹرار کے اعتراضات کو چیلنج کر رہے ہیں. اور پھر اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے جو تاحیات نااہلی سے متعلق بڑے ریمارکس ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل یہ بات بہت ہی اہم ہے. اصل میں اس کا بھی میں ZN نیوز کے ویورز کے لیے یہ بتاتا چلوں
کہ جو آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ٹھیک ہے نا، ایک 63 بھی ہے، اگر آپ 63 کے تحت نااہل ہوتے ہیں تو وہ تاحیات نہیں ہوتی، 62(1)(f) کے تحت جب آپ نااہل ہوتے ہیں تو وہ تاحیات ہوتی ہے۔ اچھا، اس طریقے سے وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی نااہل کیا گیا 62(1)(f), نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا گیا 62(1)(f) کے تحت، اور بھی کچھ لوگوں کو، اور ابھی ووڈا صاحب کو بھی اسی کے تحت نااہل کیا گیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ خیر، نواز شریف، یہ بتانا بھی ضروری ہے یہاں پر کہ نواز شریف صاحب کو 62(1)(f) کے تحت کیسے نااہل کیا گیا۔ وہ پاناما آیا اور پاناما کھیلتے رہے، بیچ میں اقامہ نکل آیا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو تنخواہ بنتی تھی وہ لی نہیں، یعنی کہ خیالی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو لینی تھی اور وہ انہوں نے نہیں لی۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ کوئی ایسا فیصلہ آیا۔ اچھا خیر، 62(1)(f) کے تحت اس کے بعد جناب یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، چلتا رہا۔ اب کچھ عرصہ پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے صدر آئے ہیں، احسن بھون صاحب، نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور صدر صاحب نے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جی یہ جو تاحیات نااہلی ہے نا، اس کے بارے میں ذرا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ 62(1)(f) کی دوبارہ انٹرپریٹیشن کر دیں یا کوئی وضاحت کر دیں یا اس کی تشریح کر دیں کہ یہ تاحیات نااہلی والی بات بڑی ہی ایک، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم لگتا ہے کہ تاحیات نااہلی، مطلب بڑی عجیب لگتا ہے کہ جی تاحیات، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اگر 302 کے کیس میں بھی پکڑا جائے یا اس کو سزا ہو جائے اس کی بھی تاحیات نااہلی نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے کہ 62(1)(f) اور جو اس طریقے سے۔ اچھا، اس درخواست کو کوئی آبجیکشن لگا کے رجسٹرار آفس نے واپس کیا، وہ عام طور پہ لگتے رہتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ وہ اعتراض چیلنج کی۔ اچھا، وہ رجسٹرار آفس جو اعتراض لگا کے درخواست واپس کرتا ہے تو پھر وہ اس میں چیلنج کی جاتی ہے چیمبر میں، انہوں نے چیمبر میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیر، وہ ہو جائے گا یا جو بھی صورتحال ہوگی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بڑے اہم ریمارکس آئے ایک اور کیس میں، جس کیس میں وہ ایک وزیر صاحب تھے اور ان کا بنو سے، اور وہ کیس جو ہے نا آیا، اور ان کے جناب کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے جن کا تعلق ہے وہ تھے پٹیشنر، انہوں نے درخواست بھی واپس لی، اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ اپنے مخالفین کو نا اس سے کورٹوں سے نااہل نہ کروائیں، بلکہ آپ ان کے خلاف الیکشن لڑیں، ان کو وہاں ہروائیں، وہاں پر ہاریں اور وہ جیتیں، اس طریقے سے ان کے ریمارکس تھے، اور یہ تاحیات نااہلی کو آپ بھول جائیں، یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ تاحیات نااہلی کو بھول جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے ریمارکس ہیں، اور بہت ایک، میں جس طریقے سے وہ سارا کچھ ہے نا کوئی سٹرکچر ٹھیک کرنے والی بات، کہ جو اداروں سے اور جس طریقے سے جو غلطیاں ہوئیں اور جو صورتحال ہوئی، تو وہ ان ساری چیزوں کا نا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہو ازالہ کرنے کا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں جناب اللہ کرے، کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں یا جہانگیر ترین صاحب ہیں، اس میں ووڈا صاحب کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اگر ووڈا صاحب بھی نااہل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے، ہاں اس میں نواز شریف صاحب کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو اس میں ایک اور بھی بڑی کام کی بات بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس طریقے سے یہ چاہ رہے ہوں کہ جناب میں نے تو پھر سے کوئی پرائم منسٹر بننا ہے، تو ضروری نہیں ہے، اور بن بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں، لیکن ان کا ہو سکتا ہے کہ بالکل انٹرسٹ ہی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک سمجھتا ہے بندہ اور باقی صرف وہ نہیں سمجھتا بلکہ لیگل فریٹرنیٹی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں جس فورم سے کے ذریعے مجھ سے زیادتی ہوئی ہے نا میرے ساتھ، اور جا کی گئی ہے یا کروائی گئی ہے مبینہ طور پہ جو بھی ہے، وہی فورم اس کو ٹھیک کرے، سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کرے، مجھے وہی فورم اور وہی عدالت عظمیٰ مجھے اسی طریقے سے بے گناہ ڈکلیئر کرے اور اسی طریقے سے مجھے انصاف دے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی میں سمجھتا ہوں بہت جلد، بس دنوں میں ہفتوں میں یہ صورتحال ہوگی، اور ایک اچھی خبر ہے۔ ہاں، یہ نون لیگ کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے، جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی اچھی خبر ہے، اور ووڈا صاحب کے، ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خود جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، جو وکلا ہیں، وہ بھی جو قانون دان ہیں، جو قانون کو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔
صحافتی حلقے بھی یہی سمجھتے ہیں، بہت سارے اور سیاسی حلقے بھی، کہ یہ تاحیات نااہلی والی بات نا یہ بڑا ایک ظلم لگتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ پرویز خٹک صاحب نے آج نوشہرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اپوزیشن کے 7 MNAs سے میرا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اپوزیشن ہمارے اراکین کو توڑے گی تو میں ان کے توڑ کے دکھاؤں گا۔ کیا بات ہے بھائی، خٹک صاحب نے مطلب خٹک صاحب ان ایکشن ہم کہہ سکتے ہیں، خٹک صاحب جوش میں آ گئے ہیں۔ اور میں تو میرے پاس تو جی بالکل، اور میرے پاس تو یہ خٹک صاحب اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے جوش میں آئے تھے کہ جب کابینہ میں انہوں نے حماد اظہر صاحب کو سنا دی تھی کھری کھری، اور جواب میں جناب وزیر اعظم صاحب کو بھی سنا دی تھی۔ خٹک صاحب ویسے آپ ان کو دبلے پتلے نہ دیکھیں، خٹک صاحب بڑے تگڑے آدمی ہیں۔ خٹک صاحب نے ہی جناب یہ 2018 الیکشن کے بعد فوری طور پہ، ابھی حکومت نہیں بنی تھی، کوئی 45-50 MPAs کو اپنے ساتھ ملا کے تو وہاں کھانا وانا کیا، تو وہاں ان کی دعوت کی، تو ایک پیغام تھا کہ جی بندے میرے ساتھ ہیں، مجھے بنایا جائے وزیر اعلیٰ۔ ان کو نہیں بنایا۔ پھر وہ انٹرسٹڈ تھے کہ جی مجھے بنایا جائے وزیر داخلہ، وہ بھی نہیں بنایا۔ ان کو ڈیفینس منسٹر بنا دیا، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر تو سیلف ڈیفینس ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب اس کے بعد جناب خٹک صاحب کی بڑی باتیں ہوئی۔ ہم نے یہ بھی سنا بہت سے اتھینٹک سورسز سے کہ خٹک صاحب کا نام بھی کوئی آ رہا ہے کوئی وزیر اعظم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی سنا، میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈیفیکشن کلاس کی بات کر رہے ہیں اور فلور کراسنگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادھر ادھر گیا PTI کا تو ان پر فلور کراسنگ لگے گا اور وہ نائل ہو جائے گا، اور اگر کوئی PTI کے اندر سے کوئی وزیر اعظم کا نام آ گیا تو تب ان کو دیا تو وہ تو فلور کراسنگ نہیں کرے گا نا، وہ تو اس کا مطلب فلور کراسنگ۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور میں یہ کہوں گا خیر خٹک صاحب نے تسلی دی، اچھی بات ہے، وہ اپنی پارٹی کو، وزیر اعظم صاحب کو تسلی دیں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ لیکن بات یہ بھی ہے خٹک صاحب کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کو 7 لوگ ہیں، یہ اس وقت ہوتا جی اپوزیشن کے، یہ سر اس وقت ہوتا جب 2018 سے پہلے آپ کہتے تو اس پہ ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا۔ بھائی آج PTI کا ٹکٹ کون لے گا؟ آج تو آپ کے اپنے نہیں لے رہے، آج تو آپ کے وزراء جان چھڑا رہے ہیں، آپ کے MNAs جان چھڑا رہے ہیں، آج آپ کے MPAs جان چھڑا رہے ہیں۔ وہ تو منتیں کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو کہ یار آپ ہمارا بھی کوئی ہماری جگہ بھی رکھیں۔ وہ احسن اقبال صاحب نے جیسے کہا ہے، تو وہ پھر نون کا اگر ٹکٹ، نون کی حالت یہ ہے کہ ان کو لوگ منتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کن کو دیں کن کو نہ دیں۔ آج بھی اگر نون کہے کہ جی میں PTI کے 50 لوگوں کو ٹکٹ اور ان کو شورٹی اور گارنٹی دی جائے، 50 کے 50 آج استعفیٰ دے دیں گے، آج چھوڑ دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے نون ایک کا ٹکٹ جو ہے نا ایک ہارٹ کیک ہے، اگر یہ 2018 سے پہلے ہوتا، ہوائیں آپ کی موافقت میں چل رہی تھیں، ہواؤں کا رخ آپ کے رخ میں چل رہا تھا، آپ کی حمایت میں چل رہا تھا، ساری ہوائیں، چاہے وہ ہوائیں کوئی کنٹرول ٹاور کی ہوں، چاہے وہ عدلیہ کی ہوائیں ہوں، چاہے وہ میڈیا کی ہوائیں ہوں، چاہے کوئی اور ہوائیں ہوں، تو وہ اس طریقے سے آپ کے فیور میں چل رہی تھی۔ اس وقت تو یہ بات کسی کو ہضم ہوتی، یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوگی کہ جی میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور 7 MNAs میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، میں ان کے توڑوں گا۔ اپوزیشن کا کون سا MNA ہوگا جو اس سٹیج پہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا؟ کہ اب تو حالت یہ ہے کہ کہیں پہ ووٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ بلدیاتی یا وہ، تو لوگ تو خان صاحب کی تصویر لگانے پہ وہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈر رہے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا مسئلہ ہو جائے۔ تو بات یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں معذرت کے ساتھ، خٹک صاحب بہت ہی زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن خیر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یار مطلب تھوڑا سا نا دیکھنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو، تو چلیں۔ اچھا، جب ان سے حکومت اور جہانگیر ترین کے آپس کے رابطے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑا امپارٹنٹ کہ حکومت اور جہانگیر ترین صاحب کے، میری اطلاع کے مطابق جب جہانگیر ترین صاحب جانے لگے تو خان صاحب نے ان کو فون کیا اور تیمارداری کی، ان کی صحت کے لیے دعا کی، اور خیر اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے۔ اور دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا مطلب، اور بہت سارے لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ترین صاحب اس وجہ سے بھی گئے کہ وہ بیمار بھی تھے، اس وجہ بھی سے گئے کہ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے بھی گئے کہ پتہ نہیں کیا پتہ وہاں پہ کوئی متوقع ملاقات بھی ہے، کوئی فیوچر۔ کیونکہ میں آپ کو آخر پہ بس یہ بتا دوں کہ جو بھی باتیں طے ہو رہی ہیں نا، اس میں اگلے الیکشن کے جو پوسٹ الیکشن سینیریو ہے نا، جو الیکشن کے بعد کا،
اس کے سلسلے میں بھی کچھ اتحاد اور کچھ جو ہوتا ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کچھ اس طریقے سے کوئی نئی الائنمنٹ، اس بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری. ہاں بالکل. تو وہ یہ اب صورتحال ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.